औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है अकम्प्लिस, जिसको अप्रूवर भी कहते हैं और शरीक जुर्म भी कहते हैं। शरीक जुर्म को किस तरह माफी मिल सकती है और उसने कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना होता है जिससे उसको माफी मिल सके, और अगर वो उन कंडीशंस को पूरा नहीं होता तो फिर कोर्ट उसके साथ क्या करेगी, और अगर वो कंडीशंस को पूरा करता है तो फिर कोर्ट उसके साथ क्या करेगी। आज हम ये सारा अकम्प्लिस का टॉपिक जो है ये आपके सामने रखते हैं। सेक्शन 337 जो है ये टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस, यानी कि शरीके जुर्म को माफी देने से मुतल्लिक है। शरीके जुर्म को सिर्फ और सिर्फ जो है ये कोर्ट माफी दे सकती है। इट इज अ प्योर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। किसी शख्स को खुद से अपने आप को अकम्प्लिस बनाने का कोई राइट नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है ये अकम्प्लिस डिक्लेयर करके मुझे माफी दे दें। इट इज प्योर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने ये देखना है कि क्या वो किसी शख्स को माफी दे सकती है या नहीं दे सकती, सेक्शन 337 के तहत। अब क्या हर जुर्म में कोर्ट जो है वो अकम्प्लिस को माफी दे सकती है? इसके लिए जो सेक्शन 337 है उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके तहत कोर्ट जो है ये माफी दे सकती है। सबसे पहला ये है कि वो मुकदमा जो है जिसमें अकम्प्लिस को माफी देनी दरकार हो वो जो है वो ट्राइबल बाय हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट हो। इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उस मुकदमे में सजा जो है वो कम से कम 10 साल हो। और इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि वो मुकदमा जो है वो सेक्शन 211 पीपीसी के तहत जो है वो पनिशेबल हो, और उसमें जो सजा है वो कम से कम 7 साल हो। और इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये कहता है कि अगर कोई मुकदमा सेक्शन 216A से मुतल्लिक है, 369, 401, 435 और 477A पीपीसी का है तो फिर अकम्प्लिस को माफी दी जा सकती है। इनके अलावा किसी दीगर जुर्म में किसी भी मुल्ज़म को अप्रूवर या अकम्प्लिस डिक्लेयर करके उसको माफी नहीं दी जा सकती। कोर्ट सिर्फ उस शख्स को पार्डन ग्रांट करेगी जो किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑफेंस से मुताल्लिक हो और उसके पास कोई ऐसी एविडेंस हो जिससे जो कोर्ट जो है वो हकीकी नतीजे पर पहुंच सके। उस शख्स को ही कोर्ट जो है वो पार्डन ग्रांट करेगी। किसी अजनबी शख्स को जो है वो कोर्ट पार्डन ग्रांट नहीं करती। अकम्प्लिस के लिए माफी हासिल करने के लिए एक जरूरी कंडीशन है। अगर वो उस कंडीशन को पूरी करेगा तो कोर्ट उसको पार्डन ग्रांट करेगी, और वो कंडीशन ये है कि जो अकम्प्लिस होगा उसके नॉलेज में उस जुर्म से रिलेटेड जितने भी हकायक हैं वो सारे के सारे उसने कोर्ट के सामने बिल्कुल ट्रू शक्ल में पेश करने होंगे कि उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और किस बंदे का क्या कसूर था या क्या करैक्टर था या उसने क्या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किया। वो सारी की सारी बातें जो हैं वो कोर्ट को बिल्कुल हकीकी तौर पे सच्चाई के साथ बताएगा, तो फिर ही वो जो है वो सेक्शन 337 के तहत पार्डन का हकदार होगा। पार्डन ग्रांट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेज नहीं है। अकम्प्लिस को इन्वेस्टिगेशन स्टेज की भी पार्डन ग्रांट की जा सकती है और ट्रायल की किसी स्टेज पे भी उसको पार्डन ग्रांट की जा सकती है। इसके लिए महसूस नहीं है कि जो ट्रायल जो है ये फलां स्टेज पे हो तो फिर ही पार्डन ग्रांट की जा सकती है। ये ओपन है, इन्वेस्टिगेशन में भी ओपन है और ट्रायल में भी ओपन है कि इवन फैसला सुनाने से पहले भी कोर्ट किसी को पार्डन ग्रांट कर सकती है। हर्ट और कत्ल केस में किसी भी अकम्प्लिस को पार्डन ग्रांट करने के लिए विक्टिम या लीगल हेयर से इजाजत लेना जरूरी होती है। हर्ट और कत्ल केस में विक्टिम और उनके लीगल हेयर्स की इजाजत के बगैर किसी भी अकम्प्लिस को पार्डन ग्रांट नहीं की जा सकती, तो इसके लिए कोर्ट जो है वो उनसे परमिशन मांगती है। अब चंद कंडीशंस हैं, जब तक अप्रूवर उनको तस्लीम नहीं करेगा उस वक्त तक उसको पार्डन ग्रांट नहीं की जाएगी। जिसमें सबसे पहले ये है कि जो कंडीशंस दी गई हैं जिनके ऊपर जो है वो पार्डन ने काम करना है, जो जिनके ऊपर पार्डन ने अमल करना है, क्या वो उसने तस्लीम कर ली हैं।
کیا ان کو ان کنڈیشنز کی سمجھ آ گئی ہے؟ کیا اس نے ان کو اپنی آزاد مرضی سے قبول کیا ہے یا ریفیوز کیا ہے؟ کیا وہ جو کنڈیشنز تھیں جن کو اس نے قبول کرنا تھا وہ اس کے پورے نالج میں آ گئی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور آخر میں یہ ہے کہ یہ اس اپروور کے لیے اوپن ہوگا، اس کی چوائس ہوگی کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو تسلیم کرتا ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ظاہر آگے بڑھ جائے گی، ادروائز پھر اس کا جو ہے اگر وہ اس کو انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے اوپر یہ دبا نہیں لگوا سکتا کہ مجھے جو ہے وہ اپروور کہا جائے یا وعدہ معاف گواہ کہا جائے، اور میں جو ہے اپنا ٹرائل کرانا چاہتا ہوں، تو پھر کورٹ اس کو اسی طرح جس طرح کے پہلے اس کا ٹرائل چل رہا تھا اس کو جوائنٹلی اس ٹرائل میں ایڈ کر لیں گے اور اس کا ٹرائل آگے بڑھ جائے گا۔ اکمپلس کو معافی دینے والا حکم جو ہے یہ زبانی نہیں ہوگا بلکہ تحریری ہوگا، اور جس میں کورٹ جو ہے وہ تمام ریزنز بیان کرے گی جن ریزنز کی بنیاد کے اوپر اس اکمپلس کو معافی دی جا رہی ہے، اور پھر اس آرڈر کی ایک کاپی جو ہے وہ ملزم کو دی جائے گی ایز اے پروف۔ جیسے ہی کسی ملزم کو معافی دی جاتی ہے اور وہ اس معافی کو تسلیم کر لیتا ہے اور کورٹ اس کے اوپر ایک تحریری حکم نامہ جاری فرما دیتی ہے، تو پھر اس اکیوز کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کو اس مقدمے میں وٹنس ٹریٹ کیا جائے گا۔ اکمپلس کی ایویڈنس کو قانون شہادت کے دو آرٹیکل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129 کی السٹریشن بی۔ آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ اکمپلس از اے کمپیٹنٹ وٹنس، اس کی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اگر سزا دی جائے تو وہ انلیگل نہیں ہوگی، جبکہ آرٹیکل 129 کی السٹریشن بی یہ کہتی ہے کہ جو اکمپلس ہے وہ انوردی آف کریڈٹ وٹنس ہے، یعنی کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کوئی معیار نہیں رکھتی انٹل کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ بقیہ ایویڈنس سے کرابوریٹ نہ کرتی ہو۔ یہ دونوں کنٹراڈکٹری۔ اگر ہم ان کو ملا کے پڑھیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اکمپلس کی ایویڈنس جو ہے یہ بقیہ ایویڈنس سے کرابوریٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ کریڈٹ نہیں دے سکتے۔ تو اکمپلس کی ایویڈنس کو کریڈٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایویڈنس بقیہ ایویڈنس سے کرابوریٹ کرتی ہو، یعنی کہ اس سے مطابقت رکھتی ہو، اس کے مطابق ہو۔ اکمپلس کی ایویڈنس جو ہے یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک کو ہم انکلپیٹری ایویڈنس کہتے ہیں اور دوسرے کو ایکسکلپیٹری ایویڈنس کہتے ہیں۔ انکلپیٹری ایویڈنس یہ ہوتی ہے کہ جس میں اپروور جو ہے وہ اپنی انوالومنٹ کو تسلیم کرتا ہے اور سارے حقائق کورٹ کے سامنے رکھتا ہے کہ جس میں اس کا کتنا قصور تھا اور باقی لوگوں کا کتنا قصور تھا۔ اور جو ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو اپروور ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اس مقدمے سے ابزالو کر لے، وہ یہ کہے جی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کو وہ جسٹیفائی کرے کہ اس طرح اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس جرم سے بالکل انکار کر دے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ تھی۔ 1982 SCMR پیج 1110 یہ کہتی ہے کہ اگر کسی اکمپلس کی ایویڈنس جو ہے یہ مکمل طور پہ ایکسکلپیٹری ہو تو وہ ریلائبل نہیں ہے۔ جب کسی اکمپلس کو کورٹ جو ہے یہ معافی دے دیتی ہے تو پھر اس کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سبسیکوینٹلی اس پارڈن کو وڈرا کرے، اور نہ ہی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو اپروور نے ایویڈنس دی ہے وہ ٹرو ہے یا رانگ ہے، وہ ان کنڈیشنز کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ پیورلی پبلک پروسیکیوٹر کی ڈومین ہے کہ جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا تو سیکشن 339 CRPC کے تحت پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس میں وہ یہ کہے گا کہ کیا اپروور نے کنڈیشنز کو بریک کیا ہے یا ان کے مطابق ہی ایویڈنس دی ہے۔ مجسٹریٹ کے پاس یا کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی اسیس سے
یا اپنی رائے سے کسی اکمپلس کی پارڈن کو وڈرا کرے۔ جب کسی اپروور کو پارڈن گرانٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو، اور یہ جو ڈیٹینشن ہے یہ جوڈیشل ہوتی ہے، اس کو کسی بھی طرح پولیس ڈیٹینشن نہیں کہا جاتا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپروور کو محفوظ رکھا جائے۔ اس ڈیٹینشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو بطور سزا جو ہے وہ ڈیٹینشن میں رکھا جا رہا ہے، تاکہ وہ پروٹیکٹ رہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ اس کے بعد یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی لک آفٹر اور اس کی پروٹیکٹ کرے۔ سیکشن 338 کہتا ہے کہ ججمنٹ پاس ہونے سے پہلے کسی وقت بھی اکمپلس کو پارڈن گرانٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ پارڈن جو ہے یہ سیشن کورٹ گرانٹ کر سکتا ہے، ہائی کورٹ گرانٹ کر سکتا ہے، یا آفیسر انچارج آف دا پروسیکیوشن ان دا ڈسٹرکٹ جو ہے گرانٹ کر سکتا ہے۔ اور اس سیکشن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی اپروور کو پارڈن گرانٹ کی جا سکتی ہے تو اس کا کو ایکیوز جو ہے اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب یہ بطور وٹنس کورٹ میں آئے گا تو کو ایکیوز کے پاس پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کراس ایگزامن کر سکے۔ اس لیے کو ایکیوز جو ہے کسی ملزم کو پارڈن گرانٹ کرنے پر احتجاج یا آبجیکٹ نہیں کر سکتا۔ سیکشن 339 سی آر پی سی جو ہے یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ٹرائل کنکلوڈ ہوگا تو اس کے بعد پھر پبلک پروسیکیوٹر نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ جو کمپلیس کو پارڈن گرانٹ کی ہے کیا اس نے ان کنڈیشنز کو جو اس کے ساتھ سیٹل ہوئی تھیں، جس کو اس نے تسلیم کیا تھا، اس نے اوپر پورا اترا ہے یا نہیں اترا۔ اگر تو وہ ان کی اوپر پورا اترا ہے تو کورٹ اس کے مطابق اس کی کوئٹل کا آرڈر کر دے گی، اور اگر پبلک پروسیکیوٹر نے سرٹیفکیٹ یہ دیا ہو کہ جو کمپلس ہے اس نے کنڈیشنز کے برعکس ایویڈنس دی ہے، اس نے جھوٹی ایویڈنس دی ہے، اس نے بہت سارے حقائق کو چھپایا ہے، دیدہ دنستہ چھپایا ہے، تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کا ٹرائل کرے گی دوسرے ملزمان کے ساتھ۔ جب پبلک پروسیکیوٹر نے سیکشن 339 کے تحت جو سرٹیفکیٹ پیش کیا ہو اس میں یہ الزام لگایا ہو کہ جو کمپلس ہے اس نے ولفلی حقائق کو چھپایا ہے اور اس نے ولفلی کورٹ میں جھوٹی شہادت پیش کی ہے، تو کورٹ پھر سب سے پہلے مین ٹرائل کو پروسیڈ کرنے سے پہلے اس پوائنٹ کو کنسیڈر کرے گی کہ کیا جو اکمپلس نے ایویڈنس دی ہے، جو ان کنڈیشنز کے مطابق ایویڈنس نہیں دی، کیا یہ کسی غلطی کی وجہ سے ہے یا اس نے ولفلی حقائق کو چھپایا ہے اور ولفلی جھوٹی شہادت دی ہے۔ واٹ از ولفل کنسیلمنٹ؟ ولفل کنسیلمنٹ ایسی کنسیلمنٹ کو کہتے ہیں جب پروسیکیوشن یہ ثابت کر دے کہ اپروور کے پاس یہ والے حقائق تھے جو اس نے دیدہ دنستہ کورٹ کو بیان نہیں کیے یا غلط بیان کیے ہیں، تو اس کو ولفل کنسیلمنٹ کہتے ہیں۔ صرف اس کا ابسکونڈ کر جانے کو ولفل کنسیلمنٹ نہیں کہیں گے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی اپروور نے ولفل کنسیلمنٹ کی ہے یا فالس ایویڈنس دی ہے، تو پھر کورٹ جو ہے ولفل کنسیلمنٹ کرنے یا فالس ایویڈنس دینے پر اس کے خلاف مین ٹرائل کے ساتھ ساتھ پرجری کے تحت بھی ٹرائل کرے گی، اور جب کسی اپروور کے خلاف پرجری کے تحت ٹرائل کرنا درکار ہوگا تو اس کے لیے پھر ہائی کورٹ سے پرمیشن درکار ہوگی۔ ہائی کورٹ کی پرمیشن کے بغیر اپروور کے خلاف پرجری کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اپروور کی جو ایویڈنس ہوگی وہ اس کے خلاف کسی بھی سٹیج کے اوپر یا کسی دیگر مقدمے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ سیکشن 339A CRPC یہ کہتا ہے کہ اپروور کے خلاف پروسیڈنگ کمنس کرنے سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے جن کنڈیشنز کے بنیاد کے اوپر اس کو پارڈن گرانٹ کی ہے ان کی کمپلائنس کی ہے کہ نہیں کی، اور اس کا بیان لکھ لیا جائے گا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیدہ دنستہ حقائق کو چھپایا ہے، میں نے جھوٹی شہادت دی ہے، تو ظاہر ہے کورٹ اس کو پرجری کے تحت سزا دے دے گی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں،
میں نے جن کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر مجھے پارڈن گرانٹ کی گئی اس کے مطابق ہی ایویڈنس دی ہے، میں نے کسی قسم کا کوئی حقائق نہیں چھپایا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ میٹر ایویڈنس میں چلا گیا، اور اب یہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اپروور نے جن کنڈیشنز کے اوپر اس کو پارڈن گرانٹ کی گئی تھی اس کے مطابق اس نے ایویڈنس نہیں دی۔ کورٹ جو ہے مین افینس کو جس کے تحت وہ ٹرائل پروسیڈ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا جو کمپلس تھا اس نے جن کنڈیشنز کے اوپر اس کو پارڈن گرانٹ کی گئی اس کے مطابق اس نے ایویڈنس دی ہے کہ نہیں دی۔ اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ان کنڈیشنز کے مطابق ہی ایویڈنس دی ہے تو کورٹ اس کو کوئٹ کر دے گی، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے پرجری کی ہے، تو پھر کورٹ اس کو مین افینس کے ساتھ ساتھ پرجری کے تحت بھی سزا دے گی۔ یہ تھا سارا اکمپلس کا لا، جس میں اکمپلس جو کے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے جو سارے موڑ تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ اکمپلس والا سارا چیپٹر جو ہے یہ آپ کے ویل نالج میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔